हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो, उसकी नहायत रहमतों, बरकतों, शफ़क़तों के लिए खुदावंद का शुक्र हो। इस मौका वक्त के लिए खुदावंद का शुक्र हो, ज़िंदगी की हर एक सांस के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, उसकी बड़ी मोहब्बत के लिए, उसकी नेमतों बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र हो। और सबसे बढ़कर खुदावंद का शुक्र गुज़ार हमें होना चाहिए उसके ज़िंदा कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। मेरा नाम पास्टर डैनियल सरदार है और मैं चेयरमैन हूँ रिवर्स ऑफ लाइफ फाउंडेशन का, और मैं खुदा के बंदों का भी, पास्टर इमरान फजल का, उनकी मिसेस का और फजल टीवी, इनकी सारी टीम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सब खुदा के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, रूहों को जीतने के लिए खुदा का काम करते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा इस पूरे अदारे को और सारे स्टाफ को और ज़्यादा कसरत की बरकत दे। सो अजीज़ों, आज जो आपके सामने मैं खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदा का ज़िंदा कलाम है। योएल नबी की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 12वीं आयत, खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आइए अज़ीज़ों, दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से, इस मौका के इस वक्त के लिए खुदावंद तेरा शुक्र कहता हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, ज़िंदगी की हर एक सांस के लिए जो मैं ले रहा हूँ, ज़िंदगी की अनगिनत बरक़ात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा पूरे अदारे के लिए, फजल टीवी के लिए और पास्टर अहमद फजल के लिए, उनके मिसेस के लिए, उनकी सारी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मैं इस पूरे अदारे के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरी और ज़्यादा बरकत चाहता हूँ। खुदा चाहता अपने पाक लहू में मुझे छुपा ले, अपने पाक रुकंडेल कर, पाक रू से ब्लस कर, अपने कलाम से भर, अपनी अक्ल, अपनी दनाई, अपनी हिकमत, अपने मुकात फात से मुझे भर। खुदा जिदा खुदा चाहता जो कुछ मैं बयान करना चाहता हूँ मैं ना बोलूँ, बल्कि तेरा पाक रू मेरे अंदर आकर बोले, ताकि खुदा तेरे कलाम से तमाम देखने सुनने वाले और मैं खुद भी कसरत की बरकत पाऊँ। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। भी हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। ये इसमें एक बहुत बड़ा एक मुकाशफा है कि भेद है, भेद की बात है। खुदावंद कहता है कि अब भी पूरे दिल से, अब भी, यानी कि खुदा तो देख रहा है, वो इंसान के दिलों गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। हमने अगर सारी ज़िंदगी हमने अगर नाफरमानी में गुजार दी है, अगर हमने सारी ज़िंदगी खुदा की ताबेदारी नहीं की, उसकी वफादारी नहीं की, हम गुमराही में रहे, हम खुदा को नाराज़ करते रहे और उसकी वजह से हम मुश्किलों में पड़े रहे, हम परेशानियों में पड़े। अभी भी अगर कोई घराने ऐसे हैं, अगर भी कोई ज़िंदगियाँ ऐसी हैं जो परेशानी में है, जो मुसीबत में है, जो दुखों में है, जो बीमारियों में घिरे हुए हैं, जो गरीबी में घिरे हुए हैं और वो खुदा से दूर हैं, तो खुदा से जब दूर इंसान होता है तो फिर मुसीबतें आ घेर लेती हैं, परेशानियां आ घेर लेती हैं, बीमारियां आ घेर लेती हैं, फिर बेरोज़गारी भी आ जाती है, फिर बे औलादी भी आ जाती है। सारी मुश्किलात जब आती है वो क्यों आती है? जब खुदा से हम दूर होते हैं तो फिर हमें ये सारी मुश्किलात घेर लेती हैं। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अब भी मौका है,
اب بھی وقت ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گریہ زاری کرو۔ اب بھی ہمارے لیے موقع ہے، اب بھی ہمارے لیے وقت ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی ہم سچے دل سے توبہ کر سکتے ہیں، ابھی ہم سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھ کر گریہ زاری کر کے میری طرف رجوع لاؤ۔ وہ کہتا ہے میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ وہ تو دعوت دے رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے غلطیاں کر دی، انجانے میں اپنی زندگی بہت سارے سال ضائع کر دیے، انجانے میں مجھ سے دور رہے، لیکن اب بھی موقع ہے۔ وہ تو دعوت دے رہا ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے، پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری کر کے میری طرف رجوع لاؤ، یعنی کہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرو، اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرو، سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی زندگیاں میرے نام کر دو، اپنا دل مجھے دے دو۔ وہ اس کی دعوت ہے کہ اب بھی موقع ہے، کیونکہ جب تک زندگی ہے ہمارے لیے موقع ہے، اور خدا کی طرف سے یہ دعوت ہے کہ اب بھی موقع ہے، ابھی زندگی آپ کے پاس ہے، ابھی آپ سانس لے رہے ہیں، ابھی آپ دنیا میں ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، یہ سانس بند ہو جائیں گے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تو پھر کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اب موقع ہے عزیزو، سوچیں، اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ روزے کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو کس کے لیے رکھتے ہیں؟ کیا اپنے لیے رکھتے ہیں؟ کیا دوسروں کو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، زکریا کی کتاب میں لکھا ہے، کیا تم نے میرے لیے روزہ رکھا؟ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یہ میں ذرا گنوانا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ روزے سے سب سے بڑی بات، سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم بھوک میں چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ایک احساس ہمیں ہوتا ہے، ہم نے تو روزہ رکھا ہے، ہم پھر گناہ سے دور چلے جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو غلط کام نہیں کروں گا، میں تو گالی نہیں دوں گا، میں تو کوئی نشہ نہیں کروں گا، میں تو بے ایمانی نہیں کروں گا، میں تو ہیرا پھیری نہیں کروں گا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے میں ہوں، میرا تعلق میرے خداوند کے ساتھ ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی گناہ کرے؟ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی جھوٹ بولے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی گناہ کرے؟ نہیں کرتے، کیونکہ وہ احساس اندر آ جاتا ہے کہ میں تو روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں خداوند میں ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ بہت بڑا فائدہ روزہ رکھنے کا ہے عزیزو کہ ہم گناہ کرنے سے رک جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ خدا کے بائبل مقدس میں لکھا ہے، 40 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، موسیٰ کا، ایلیا کا روزہ، خداوند یسوع مسیح کا، لیکن 40 دن کا ایک روزہ رکھا گیا۔ 7 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے خدا کے کلام میں، 3 دن کے روزے کا بھی ذکر ہے، لیکن خداوند نے جو حکم دیا ہے وہ ہے ایک شام سے دوسری شام تک، لیکن خدا کے کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا، کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ 40 روزے ہیں جو ہیں وہ آپ نے رکھنے ہیں، لیکن روزہ ایک برکت کی باعث بنتا ہے، روزہ بلیسنگ کا، روزے سے ہم برکت پاتے ہیں۔ ہمیں لکھا خدا کے کلام میں، یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے تو ہم روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ہم 40 دن بھی رکھ سکتے ہیں، ہم پورا سال بھی رکھ سکتے ہیں، ہم پوری زندگی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنا گڑ پاؤ نہ میٹھا۔ تو جیسے ہم زیادہ خدا کو وقت دیں گے تو پھر برکت بھی خدا ایسی ہی دیکھا۔ میں بیان کر رہا تھا کہ روزہ رکھنے سے عزیزو ہم گناہ سے رک جاتے ہیں، گناہ سے ہم باز آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک احساس ہمارے دل و دماغ پر، ہماری سوچوں پر، ہمارے خیالوں پر یہی ہوتا ہے کہ ہم روزے دار ہیں، ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، عام حالات میں کوئی دعا کرے یا نہ کرے، عام حالات میں
کوئی بائبل پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم دعا بھی کریں گے، ہم باقاعدگی کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، ہم باقاعدگی کے ساتھ خدا کا کلام بھی پڑھتے ہیں عزیزو۔ تو روزہ رکھنے سے ہم خدا کو وقت دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو خدا کو وقت دیتے ہیں عزیزو، پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ ایک تو ہم نافرمانی سے بچ جاتے ہیں، ہم خدا کو وقت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب خدا کو وقت دیں گے، جب اس کا کلام پڑھیں گے، جب دعا کریں گے، تو آٹومیٹکلی عزیزو ہمارے اوپر خدا کی حکمرانی آ جائے گی، خدا کی بادشاہی آ جائے گی۔ آٹومیٹکلی عزیزو ہم گناہ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کتنی برکت کی بات ہے، یہ کتنی بلیسنگ کی بات ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو پھر ہم گناہ سے رک جاتے ہیں، گناہ سے رک جاتے ہیں اور خدا کو وقت دینا شروع کرتے ہیں۔ اور جو خدا کو وقت دیتے ہیں روزہ رکھنے کا فائدے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب روزہ رکھتے ہیں گناہ سے رک جاتے ہیں، خدا کو وقت دینا شروع کرتے ہیں، اور جب خدا کو وقت دینا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں، روحانی مضبوطی آ جاتی ہے، ہمارے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں، ہم خداوند میں آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، روحانی نعمتیں اور برکتیں خدا ہم پر نازل کرتا ہے، اور خدا ہر بات میں ہماری ہدایت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کو وقت دیتے ہیں، جو دنیا داری سے نکل آتے ہیں، جو گناہوں سے نکل آتے ہیں، جو خدا کو اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں، جو خدا کو وقت دیتے ہیں، پھر خدا ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگ سوچتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیا کریں، سمجھ نہیں آتی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ سمجھانے والا ہمارے ساتھ ہے، وہ رہنمائی کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، ان کی رہنمائی وہ کرتا ہے۔ جو گناہ نہیں کرتے ان کی رہنمائی وہ کرتا ہے عزیزو، جو خدا کو وقت دیتے ہیں، جو اس کی حضوری میں جھکے رہتے ہیں، جو لکھا خدا کے کلام میں کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو۔ دلوں کو چاک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کی میل نکالنے کی ضرورت ہے، دلوں کی قدورتیں نکالنے کی ضرورت ہے، اور دل میں اپنے خداوند کو بسانے کی ضرورت ہے عزیزو۔ اگر چاہتے ہیں ہم روزہ رکھیں اور برکت پائیں تو برکت تب ہی ملے گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں ہم گناہ سے رک جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم قوت پاتے ہیں، ہم طاقت پاتے ہیں، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم زور پاتے ہیں خدا سے، ہم خدا سے زور پاتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب خدا کو وقت دیں گے، جب گناہ نہیں کریں گے، جب گناہ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے، جب خدا کو وقت دینا شروع کر دیں گے، تو خداوند میں ہم زور آور بن جائیں گے، ہم روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اندر پاکیزگی، اگر ہمارے اندر پاکیزگی ہے، اگر ہمارے اندر خدا کی تابعداری ہے، تو خدا ہمیں زور دے گا، خدا ہمیں بلیس کرے گا، ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے گا۔ اور یاد رکھیں ایسے لوگ جو دنیا داری سے نکل کر اپنی زندگیاں خدا کو دیتے ہیں، جو خدا کی تابعداری کرتے ہیں، جو خدا کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے پاس خدا ان کو اختیار دیتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یا کسی خاص نبی پیغمبر کے لیے ہے، یا کسی رسول کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے یہ حکم؟ یہ سارے ایمانداروں کے لیے ہے۔ ایماندار لوگ جو خدا کو وقت دیتے ہیں، جو گناہ سے باز رہتے ہیں، خدا کو وقت دیتے ہیں، خدا کے کلام پر چلتے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، یہ ان کو اختیار خدا نے دیا ہے۔ تو پھر آزما کر تو دیکھ لو، جب آپ کو قوت ملے گی، جب آپ کو برکت ملے گی، جب خدا آپ کو زور دے گا، جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، تو جو کچھ حکم کریں گے، جو زمین پر حکم کریں گے، جو آسمان کو اگر کھولیں گے آسمان کھولے گا،
دیکھا جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھے گا. ہم زمین پر کہیں گے اور خدا آسمان پر اس پر عمل کرے گا, کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتا. سو روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اگر ہم دل سے روزہ رکھیں, اگر ہم خدا کے لیے روزہ رکھے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اے کہنوں کمرے کس کر ماتم کرو, اے مذبح پر خدمت کرنے والو واہ ویلا کرو. اے میرے خدا کے خادموں آؤ رات بھر ٹاٹ اوڑو, کیونکہ نظر کی قربانی اور تباون تمہارے خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے. روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو. یہ خدا کے کلام میں حکم ہے. کہنوں کے خاص طور پر, خدا کے خادموں کو خاص طور پر, کہ ایک دن خدا کے لیے روزے کے لیے ہم نے مقرر کرنا ہے, اور پھر برکت ملتی ہے, پھر روحانی ترقی ہوتی ہے, پھر خدمت میں بھی برکت آ جاتی ہے, پھر آپ کے گھر میں بھی برکت آ جاتی ہے. روزے سے بہت برکتیں ملتی ہیں. اور خدا کا کلام بھرا پڑا ہے کہ روزہ رکھنے سے کیا کیا ہوا, کیا کیا بڑے بڑے کام ہوئے, بڑے بڑے معجزات ہوئے. اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں نینوا کی طرف, کہ خدا کی طرف سے حکم جاری ہو گیا. خدا نے یونا کو بھیجا, جا کر نینوا میں منادی کرو کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا, تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. تو جب یونا وہاں پر جا کر منادی کرتا ہے, تو جب وہاں کے لوگ یہ سنتے ہیں کہ یہ خدا کا نبی ہے, یہ خدا کا پیغمبر ہے, یہ خدا کا کلام لے کر آیا ہے, یہ خدا کا پیغام لے کر, یہ وہ یونا کا کلام نہیں تھا, وہ یونا کا پیغام نہیں تھا, وہ خدا کا پیغام لے کر آیا تھا. جب ان لوگوں نے کلام سنا کہ خدا ہمارے ساتھ ناراض ہے, خدا کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ تمہارے پاس 40 دن ہے, 40 دن کے بعد تمہارا خاتمہ ہو جائے گا. انہوں نے سوچا کہ یہ خدا کی آواز ہے, خدا جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا, خدا کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا. اس نے اگر کہہ دیا ہے تو واقعی ہم برباد ہو جائیں گے, ہم سب ہلاک ہو جائیں گے. تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے, لکھا ہے کہ اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر لیا. وہ سارے لوگ خاکسار بن گئے, وہ سارے لوگ دعاؤں میں جھک گئے, اور انہوں نے روزہ رکھ لیا. یہاں تک خاکسار بن گئے کہ اپنے مویشیوں کو بھی انہوں نے روزہ رکھا دیا, مویشیوں کو بھی بھوکا رکھا, خود بھی بھوکے رہے, خود بھی روزہ رکھ لیا. خاکسار بن گئے, اپنے دلوں کو چاک کر لیا, اپنے دلوں کی میل دور کر لی, سچے دل سے توبہ کر لی, سچے دل سے خدا کی طرف رجوع لائے. تو کیا ہوا؟ ان کی دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی سچی توبہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے روزے کی وجہ سے, ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے خدا نے بھی اپنے ارادے کو بدل دیا, اور خدا نے ان کو ہلاک نہیں کیا, بلکہ خدا نے نینوا کے لوگوں کو بچا لیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی, جیسے ابھی ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے کہ اب بھی موقع ہے, اب بھی وقت ہے. اگر آپ نے بہت ساری زندگی ضائع کر دی, بہت سارے سال ضائع کر دیے انجانے میں یا جان بوجھ کر, جیسے بھی, لیکن خدا کہتا ہے اب بھی وقت ہے, اب بھی موقع ہے. کیونکہ اگر آپ نافرمانی میں ہیں, اگر آپ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں, اگر خدا کی تابع داری نہیں کرتے, اگر خدا کی وفاداری نہیں کرتے, تو ظاہر خدا ناراض ہوتا ہے. کسی وقت بھی آرڈر ہو سکتا ہے, جس طرح نینوا کے لوگوں کے لیے آرڈر ہو گیا, تو گنہگار انسان کے لیے کسی بھی وقت آرڈر ہو سکتا ہے. جس طرح لوکا کی انجیل میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ کسی نے پاکستان میں باغ لگایا, اور مالک جو ہے وہ پاکستان میں آ کر دیکھتا ہے انجیر کے درخت کو کہ اس کو تو پھل نہیں لگ رہا,
اسے کاٹ ڈال۔ لیکن جو باغبان ہے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو میرا اور آپ کا یسوع ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، نہیں باپ، نہیں باپ، اسے اور بھی رہنے دے، وہ تو ہماری شفاعت کرتا ہے، وہ تو ہماری شفاعت کی وجہ سے وہ کاٹ ڈالنے کا حکم جو خدا کہتا ہے اسے کاٹ ڈال، وہ کہتا ہے نہیں کاٹنا، ابھی اسے رہنے دے۔ خدا ہمیں بچا لیتا ہے، ہمارا یسوع ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچا لیتا ہے اور ایک اور موقع دیتا ہے۔ خدا نے تو موقع دیا، شاید آپ کی زندگی، اگر اپنی زندگی پر غور کریں، شاید کئی سال آپ کو خدا نے ایسے ہی دیے ہیں، آپ کی تابع داری کی وجہ سے نہیں، میری کوئی اچھی کارکردگی کی وجہ سے نہیں، آپ کی کوئی اچھی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہے عزیزو، یہ اس کا بڑا فضل ہے، یہ یسوع کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں موقع ملتا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے بہت سارے سال ضائع کر دیے، اگر ہم 40 سال کے ہیں، اگر ہم 50 سال کے ہیں، اگر ہم 60 سال کے ہیں، ابھی تک توبہ نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی آرڈر ہو سکتا ہے، کبھی بھی تباہی ہو سکتی ہے، کبھی بھی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے لکھا اب بھی موقع ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی ہم دنیا میں سانس لیتے ہیں، ابھی موقع ہمارے لیے، یہ زندگی ختم ہو گئی تو موقع نہیں ملے گا عزیزو۔ خدا کے لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں، خدا کے لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہمیں ڈھیٹ نہیں بننا، خدا کے کلام میں لکھا آخری زمانہ میں لوگ کیا ہوں گے؟ ڈھیٹ ہوں گے، کلام کو سنیں گے، عمل نہیں کریں گے، نینوا کے لوگوں کی طرح۔ آؤ ہم نینوا کے لوگوں کی طرح بن جائیں کہ جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خاتمہ جلد ہونے والا، خاتمہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ ان کو تو 40 دن دے دیے گئے، نینوا کے لوگوں کو 40 دن دے دیے گئے، لیکن میرے اور آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ شاید کسی کے پاس خدا نہ کرے 40 سیکنڈ بھی نہ ہو، 40 منٹ بھی نہ ہو، 40 گھنٹے بھی نہ ہو، 40 دن بھی نہ ہو، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، یہ تو خدا جانتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو گیا، اب بھی موقع ہے، اب بھی وقت ہے، اپنے دلوں کو چاک کرو، گریہ زاری کرو، میری طرف رجوع لاؤ، روزہ رکھ کے گریہ زاری کرو۔ تو خدا کا شکر ہے، خدا کی تعریف ہو، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ جب مصرف بیٹا جو تھا وہ اپنی دولت لے کر اس نے ساری دولت ضائع کر دی، عیاشی میں اڑا دی، تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے جب وہ بھوکا مرنے لگا، وہ سور چراتا تھا، سورج جو پھلیاں کھاتے تھے، اس کی خواہش تھی کہ میں یہ بھی کھاؤں، لیکن یہی کھا لوں، لیکن وہ بھی نہیں ملتی تھی۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے گھر واپس جاؤں گا۔ وہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، اچھی طریقے سے رہتے ہیں، آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون چین نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں آرام نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں، اگر آپ غربت میں ہیں، اگر آپ بیماری میں ہیں، اگر آپ پریشانی میں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے باپ سے دور چلے گئے۔ باپ سے دوری کا یہ نتیجہ ہے مصیبتیں آ گھیر لیتی ہیں، باپ سے دوری کا نتیجہ ہے غریبی آ گھیر لیتی ہے، لیکن ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اب بھی پورے دل سے اپنے باپ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے، اپنے باپ کے گھر میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ باپ کے پاس جائیں گے تو پھر وہ کہتا ہے اے تھکے مندور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہاللویا۔ تو کتنی اچھی بات ہے اگر ہم روزہ رکھیں، اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں، لیکن روزہ دکھاوے کا نہیں رکھنا، دنیا کے لیے نہیں رکھنا، یہ خدا کے لیے رکھنا ہے، اپنی روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھنا ہے۔
یاد رکھیں اس بات کو کہ جب آپ خدا کی طرف رجوع کریں گے تو خدا بھی آپ کی طرف رجوع کرے گا اور اپنی برکتوں کے دروازے آپ کے لیے خدا کھولے گا۔ سو خدا کے لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ میرا اور آپ کا ہمارا خدا ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر گریہ زاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ۔ وہ بائیں بنائے کھڑا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہے، وہ اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ میری بیٹیاں، کب یہ میرے بیٹے میرے پاس آئیں اور میں ان کو برکت دوں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ تھینک یو۔